یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 943. میں نے گئی کل سے آپ کو وعدہ کیا گنانوں کا جو تھوڑا سا سبجیکٹ باقی ہے آج میں انشاءاللہ پورا کروں گا، جو کہ گنان اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک آدھ جگہ یا ایک آدھ مہینے کے اندر بھی پورے نہیں ہو سکتے. مجھے آپ کو یہ چتار دینا ہے کہ ہمارے مولا نے ان گنانوں کو جو ونڈرفل ٹریڈیشن کہا، اور حضرت مولانا سلطان محمد شاہ نے جو یہ فرمایا کہ اگر تم پیروں کے گنانوں پہ عمل کرتے تو میرے کو فرمان کرنے کی زحمت نہ لینی پڑتی. گنانوں کے اندر سب کچھ ہے، دین دنیا کا علم ہے. صرف اتنا ہوتا ہے کہ زمانے کے حساب سے امام اپنا فرمان کرتے ہیں اور جماعتوں کو دوربنی دیتے ہیں. ایسی چیزیں کہ جو گنان کے اندر حضرت امام کے فرمان کے آج کل کے فرمان کے حساب سے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جب گنان کہے گئے تو پیروں نے امام کے فرمان کو مد نظر رکھ کے کہا، لیکن زمانے کے حساب سے اگر کوئی فرمان بدل گیا تو ہم پیر کے گنان کے پیچھے نہیں جائیں گے، حضرت امام کا فرمان مانیں گے، کیونکہ امام بڑا ہے، پیر تو امام کا سیوک ہے. لیکن وہ باتیں جو حضرت امام کے فرمان میں ایسی نہیں ہیں کہ پیروں کے کلام کو توڑیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم پیر کے پیچھے چلیں اور پیر کی بات کے اوپر عمل کریں. گرو اور پیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ پھر صدر دن کا ایک گنان ہے کہ جو پبلش نہیں ہوا مگر آج بھی بہت سے ایسے گنان کاٹھیا واڑ میں، کچھ میں، پنجاب میں ہیں کہ ابھی تک لکھے نہیں گئے. گر دیوا گر چاندرونا سچا گر دیپک دریا اے گر دیوا گر چاندرنا سچا گر دیپک دریا اے گر بنا تاڑا مردو نہ کھولے توڑے بھرے رین بھنڈار. گرا بنا تاڑا مردو نہ کھولے توڑے بھرے رین بھنڈار. اجانا ساری تیرا پنتھ گھنا ویرا مارا دھرم ترے جیوڑا نا ڈرے شاہ جی. پنجابی گنان ہے اور چھوٹی عمر میں شاید یہ دوسرا تیسرا گنان تھا جو میں نے یاد کیا، اور اتنے اچھے الفاظ ہیں سارے گنان میں. پھر کہتے ہیں کہ گرو جو ہے گر دیوا گر چاندرنا. چاندرنا کہتے ہیں چاند کی روشنی کو. دیوا اور دیپک یہ دو جدی چیزیں ہیں. کہتے ہیں کہ سچا گر دیپک دریا، گرو دیوا بھی ہے، چاندنی بھی ہے،
दीपक भी है, दरिया भी है। गुर के बगैर, ऐ मोमिनो, मर्दों से यहाँ मतलब बहादुर लोग, गुरु के बगैर मर्दों ताला न खुले, खजाने का ताला नहीं खुलता गुरु के बगैर। तोड़े भरे रैन भंडार, खजाने के अंदर दौलत के तोड़े कहते हैं थैलियों को, वो थैलियां अंदर भरी पड़ी रहती हैं, गुरु के बगैर ताला नहीं खुलता। अभी भी तेरे दिल के अंदर मजहब नहीं गया, अजिया न सारी तेरा पंथ गणा, अभी भी तुम होशियार नहीं बने, तेरा सफर बहुत लंबा है। वीरा मारा धर्मी तरे, मोमन जो हैं उनको मुक्ति मिलेगी। जीवड़ा न डरे शाहजी, या मौला मैं क्या करूं, लोग डरते नहीं। कितने अच्छे अल्फाज हैं इस गिनान के। एक और जगह पीर शम्स कहते हैं, ये भी पंजाबी का गिनान है, कहते हैं कि तुम पीर के पीछे चलो, रहो रहा चलो, पीर पूछीने रहा चलो, उजड़ पग नहीं पावना, नहीं पावना। ऐसा रास्ता अख्तियार करो, ऐसी राह चलो कि जो तुमको पीर ने बताई होवे, और उजाड़ रास्ते के ऊपर न जाओ कि तुम लूटे जाओ। गिनानों के अंदर बेहिसाब दीन का, दुनिया का इल्म है। मैंने कल आपको बहुत सी चीजें बताई, लेकिन आज मैं आपको किसी और जगह लेके जाऊंगा कि गिनानों में और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हायर क्लास के लोग, जैसे कि थिंकर या फिलोसोफर्स हैं, बड़े इल्म वाले हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए भी गिनान के अंदर चीजें मौजूद हैं। गिनान की भाषा हमको समझ नहीं आती, इसके लिए हम लोग गिनान में से मजा नहीं उठा सकते। सिर्फ अच्छा राग, यही सब कुछ नहीं, गिनान का अंदर का भेद और मजा चखना चाहिए। फिर कहते हैं, मैंने बहुत पुकार की, लोगों को बहुत समझाया, थोड़े ने सुना, बहुतों ने नहीं सुना। और वो लोग याद रखें कि मेरी पुकार यानी मेरी नसीहत सुन के कभी नहीं मानोगे तो कयामत के दिन भी मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमारे मजहब में इमाम के पास ले जाने वाला पीर है, पीर हमारी शफायत करेगा और पीर की तुफैल से हम बख्शे जाएंगे। पीर के प्रसादे शाह तुझे हुजूर में कबूल कर, या मौला पीर की तुफैल से मेरी अर्ज कबूल कर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह के हुजूर में मेरी अहले बैत का वास्ता दे के दुआ मांगो। अहले बैत पीर अहले बैत हैं, मेरी अहले बैत का वास्ता दे के दुआ मांगो, या मौला पीर की तुफैल मेरी दुआ कबूल कर। यह हदीस है रसूल की, और सुन्नी लोग भी इस बात को कबूल करते हैं, क्योंकि ये वह हदीस बुखारी में भी है, अबू मुस्लिम में भी है। सतगुर कह रे, सतगुर कह रे, हमें चौवाटे चढ़ी ने पुकारिया, पण मोमन ना मन कठन, हमारी पुकार सांभड़ी जे बहरा थाए से, हमें नहीं सांभड़सू तेनी पुकार रे, भाई नहीं सांभड़सू तेनी पुकार।
میں چوواٹے چڑھی نے، یعنی بالکل کھلے طریقے سے، کسی ڈر بھے کے بغیر سب کو میں نے بولا ہے کہ تم ایسا کام کرو، ایسا کام نہ کرو، یعنی مذہب دھرم پہ چلو، لیکن مومنوں کے دل ہیں وہ سخت ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو، میری باتیں سن کے کبھی تم بہرے بنو گے، یعنی میری بات پر دھیان نہیں دو گے، اس پہ عمل نہیں کرو گے، تو جب حساب کتاب کا دن آئے گا تو میں بھی تمہاری بات سنوں گا نہیں سنوں گا، شفاعت نہیں ہوئے گی۔ تے دن سوامی منے پاس تڑا وجو جی پکڑی لے جو مارو ہاتھ داستی چھوں تیری۔ جب حساب کتاب کا دن ہوگا میرا ہاتھ پکڑنا، میں تیری داسی ہوں۔ یہ امام بیگم کا گنان ہے، اور امام بیگم 100 برس ہوئے، 100 سے تھوڑے زیادہ برس 1866 میں بمبئی میں گزر گئیں۔ امام بیگم ایک سیدانی تھی جو پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے اتری ہوئی ہے، وہ کوئی پیر نہیں، لیکن اس نے کچھ 30 ایک جتنے گنان ایسے بنائے کہ جو لوگوں میں بہت ہی پاپولر ہوئے۔ 30 گنانوں میں ہماری کم نصیبی یہ رہی کہ ہمارے پاس 9 گنان اس کے ہیں لکھے ہوئے، باقی گنان ملتے نہیں، لاسٹ ہو گئے۔ امام بیگم مولانا حسن علی شاہ کے زمانے کے اندر مولانا حسن علی شاہ کی امامت کے بارے میں گزر گئی، اور اسی سال مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے بھی اپنا جامع پورا کیا۔ میرا آج کا ٹاپک پیروں کی ہسٹری نہیں ہے، مگر میں یہاں گنانوں کے اوپر بولتا ہوں تو مجھے تھوڑی ایسی باتیں ضرور بتا دینی چاہیے کہ ہمارے گنان 2 قسم کے پیروں نے لکھے ہیں۔ ایک تو وہ پیر جو پٹھیوں کے پیر ہیں، جن میں ہم نور مانتے ہیں، گرو برہما کا، مولانا سیدنا رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مانتے ہیں، اس میں یہ پٹھیوں کے پیر حضرت امام کی طرف سے اپوائنٹ ہوتے ہیں۔ دوسرے جو گنان ہیں وہ ان پیروں کے لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو پیروں نے نیما، اور ان کو ہم اپنی بھاشا میں وکیل کہتے ہیں۔ پیر کی طرف سے وکیل جاتے تھے جماعتوں کے اندر واضح کرنے کے لیے، اور وہ مذہب سکھاتے تھے، کنورشن کا کام کرتے تھے، ان کو ہم وکیل کہتے ہیں، اور ان کو ہم ایسا عزت کے ساتھ مرتبے کے لیے، کیونکہ وکیل بھی عام طور پہ پیروں کی اولاد میں سے ہی ہوتے تھے، جیسے کہ گرپیر صدر دین نے اپنی وفات کے اوپر پیر حسن کبیر دین کو مولا کے حکم سے پیری جوت دے دی، تو پیر حسن کبیر دین نے اپنے چھوٹے بھائی تاج دین کو وکیل بنا کے پنجاب کی طرف بھیجا، اور ان کا بیٹا جب بڑا ہوا، امام شاہ پیر حسن کبیر دین کا بیٹا تھا، تو اس کو بھی وکیل بنا کے بھیجا۔ پیر حسن کبیر دین کے بعد پیری جامع پیر تاج دین کو ملا، مگر پیر امام شاہ وکالت میں ہی رہے، اور وہ امام کی دامن میں رہ کے اسی طرح سے اپنے مذہب کا کام کاج کرتے رہے۔ امام بیگم سیدانی تھی اور پیر حسن کبیر دین کی اولاد میں سے ہے، اس کے لیے اس کا بھی اچھا مان مرتبہ رہا، اور اس نے یہ گنان، جیسے میں نے کہا 30 گنان اس نے رچے۔ خاص طور پہ بائیوں کے اندر اس کا آنا جانا بہت، اور اچھی مذہب کی جوش اور مذہب کی طرف انٹرسٹ اور دلچسپی پیدا کی۔
انجام یہ آیا کہ کانڈی محلے کے اندر عورتیں صبح ہوئیں، ان کے گھر والے چلے جائیں جبھی دکانوں پہ، تو یہ لوگ جماعت خانے کے نیچے، کانڈی محلہ کا جھونا جماعت خانہ تھا، اس وقت وہ زمانے کے اندر ریکریشن کلب تھی نہیں، تو جماعت خانے کے نیچے بائیاں اکٹھی ہوئیں اور گنان گوشت کے اندر، مذہب کے اندر اتنی مست ہو جائیں، تلین ہو جائیں کہ دوپہر تلک جب ان کے خاوند یا بچے گھر پہ آویں تو ان کو کھانا تیار نہ ملے، اور جلدی جلدی عورتیں آویں، کئی گھروں کے اندر گڑبڑ ہونے لگی۔ مولا کے کان پر یہ آواز پہنچی، مولا نے حکم بھیجا امام بیگم کو کہ تم کانڈی محلہ چھوڑ کے مجگام چلی جاؤ۔ مجگام کے اندر جہاں وہ رہتی تھی، اور مولانا حضرت امام کے کٹمبی جن مجگام میں واڑی کے پاس واڑی میں رہتے تھے، بہت بڑا علاقہ تھا نسبت روڈ مجگام پہ۔ اس کی بھول صرف یہ ہوئی کہ اس کو فرمان سن کے اسی وقت چلے جانا چاہیے۔ مولانا حسن علی شاہ کے پاس پیری جامع نہیں تھا، اور صاحبی جامع گرم ہوتا، ڈسپلن والا بہت ہوتا، تو اس نے ایسا سوچا کہ چلو میں ایک میٹنگ آج اس طرح سے اسمبلی بنا کے شام کو چلی جاؤں گی دعا پڑھ کے، بس حکم ہوا تھا کہ چلی جاؤ تو اسی وقت اٹھ کے چلا جانا چاہیے تھا، مگر امام بیگم سے یہ بھول ہوئی۔ وہ شام تک بیٹھی رہی یہ خیال سے کہ میں دعا پڑھ کے پھر جاؤں گی۔ امام کو پتہ لگا، چلی تو گئی، چلی گئی، شام کو دعا پڑھ کے جماعت خانے کے بعد مجگم چلی گئی، جو کہ مولا نے ایسا کہا نہیں تھا کہ ابھی ابھی چلی جاؤ، مولا نے یہ فرمایا کہ تم کانڈی محلہ چھوڑ کے مجگم چلی جاؤ۔ اس نے آکھا دن نکالا، مولا کو جب پتہ لگا حکم کیا امام بیگم کے گنان بند کرو، گنان بند ہو گئے۔ پھر یہ روئی پیٹی، مولانا علی شاہ ماں باپ کے پاؤں جا کے پڑی، اور پیر نے پھر معافی دلائی کہ خداوند وہ چلی آئی ہے، معافی مانگتی ہے، حکم کیا اچھا اس کے گنان پڑھ، اور پھر اس کے گنان پڑھے جاتے ہیں امام حسن علی شاہ ماں باپ کے حکم سے۔ آج تک یہ گنان جن کے اندر عبادت کی بڑی چیزیں ہیں ہم پڑھتے ہیں، یہ اسی کا گنان ہے کہ اس دن جب میرا حساب کتاب ہو، یا میرے مولا میرا ہاتھ پکڑنا، کیونکہ تو ہی میرا آدھار ہے، میں تیری داسی ہوں۔ گنانوں کے اندر جیسا میں نے کل آپ کو کہا کہ دنیا اور دین کی باتیں ہیں، کیسا کھانا پینا، کپڑا لتا، ویوہار وغیرہ سب کچھ، اور ایسی دلیل داخلے بھی ہیں کہ جس کو ہم لاجک کہیں یا منطق کہیں۔ اس لاجک اور منطق کے اندر رائٹ رانگ فیکٹ کی بات آتی ہے، جس طرح ارتھمیٹک کے اندر 2 اور 2 4 ہوتے ہیں اور 5 نہیں بنتے، 3 بھی نہیں بنتے، اس طرح سے بعض ایسے فیکٹ ہوتے ہیں جن کو ہم منطق کہتے ہیں یا دلیل کہتے ہیں، لاجک کہتے ہیں، جس کے سامنے آدمی بول نہیں سکتا اور چپ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ لاجک فٹ ہو جائے تو پھر اس کے سامنے دوسرا جواب نہیں ہوتا۔ اس طرح کی داخلے اور مثالیں دے کے پیروں نے ہم کو بہت کچھ سمجھایا، اور ایسی دلیلوں داخلوں کے اندر کہیں کہیں پیروں نے چیلنج بھی کر دیا، غصہ بھی کیا۔ ایک دفعہ پیر شمس بہت غصے ہو گئے تو کہتے ہیں پھٹ رے بھونڈا، پھٹ رے پاپی، چور تو چنڈال، چور بھی کہا، پھٹکار ڈالی، لعنت ڈالی۔ پیر شمس بھی غصے والے تھے، اور حد اپرانت جب ہو جاوے تو باپ غصہ بھی کرتا ہے، ماں بھی کبھی پیٹتی مارتی ہے۔ ان دلیلوں کے حساب کی بات پھر کہتے ہیں واوسو تے لون سو انے اور سنساریا ماہے جی ونوا بیا جن
لونیا پیر کہتے مجھ نے دیکھا رو جی پرانیڑا توں ماں کریس موڑا موڑ اینی واٹڑیے وہ راویا لاکھ کروڑ پرانیڑا توں ماں کریس موڑا موڑ. جیسا تم عمل کرو گے، جیسا بیج روپو گے، ایسا پھل کاٹو گے. اور بغیر محنت کیے ہوئے تم کو پھل ملنے والا نہیں. اوپر دلیل دے کے کہتے ہیں کہ جیسا بیج ڈالو گے ایسا تمہیں پھل ملے گا. گیہوں کا بیج ڈال کے اس میں سے تم کو باجرہ نہیں ملے گا، اور باجرہ تم ڈالو گے تمہیں چاول نہیں ملیں گے. جیسا پھل ہوئے گا اس کا بیج ایسا ہی تم نے ڈالا ہوگا ملے گا. اور بغیر محنت کیے، بغیر واویٹر کیے کبھی کسی نے پھل کاٹا ہے تو پھر کہتے ہیں لاؤ میرے پاس مجھے دکھاؤ. تم آنا کانی نہ کرو اے پرانیڑا توں مگر اس موڑا موڑ. یعنی آنا کانی مت کر، کھوٹی دلیلیں کھوٹے بہانے مت ڈھونڈ. یعنی واٹڑیاں وہ راویا لاکھ کروڑ، تیرے جیسے اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں آ کے چلے گئے. تجھے کوئی فخر مغروری نہ کرنی چاہیے. ایک جگہ کہتے ہیں پھر شمس کہہ یارا کھڑگ سرانے اجلا انے نیرے اجلا چیر تم گنانے منی ور اجڑا ام بولیا شمس پیر. جس طرح سے پتھر کی سران ہو جس کو گرائنڈنگ سٹون کہتے ہیں، اس کے اوپر لگانے سے تلوار، چاقو، چھری، کوئی بھی ایسی دھار والی چیز وہ تیز رہتی ہے، شارپ رہتی ہے، کلین رہتی ہے، اس کو کیٹ نہیں لگتا. پانی کے اندر کپڑا دھونے سے اجلا اور صاف ہوتا ہے. اسی طرح سے جو مومن ہے وہ گنان سے صاف اجلا رہتا ہے. خالی گنان بولنے سے صاف نہیں ہوتا، گنان کا مطلب روشنی پانے سے، عقل سے. شمس پیر اس طرح سے تم کو کہتے ہیں کہ تم اس بات کا خیال رکھو. ایک جگہ گرپیر حسن کبیر دین پھر صدر دین کے نام سے گنان کستے ہیں. یہ اللہ ایک قسم کا جو گنان ہے. ایسے اور بھی بہت سے گنان ہیں کہ کبھی کبھی پیروں نے اپنے باپ کے نام سے یا دادا کے نام سے فرمایا کہ میرے باپ نے یا میرے دادا نے ایسا کہا. جیسے کہ پیر صدر دین نے کہا اور گفت پیر حسن کبیر دین. مولا کا بھی ایسا ہے بہت دفعہ، میرے دادا شری نے ایسا کہا، میرے دادا شری نے یہ فرمان کیا. سلطان محمد شاہ نے بھی فرمایا، میرے باپ آغا علی شاہ نے یہ فرمایا. اس طرح سے ایک دوسرے کی ریفرنس دیتے رہتے ہیں. ہے جی دلیل اور منطق کی بات ہے. ہے جی بھنے سنے نے بوجھے ایسا بھید نہ جانے ایسا بن کلمے جو نماز گزارے سر بنا دھڑ کیسا الہی بھید تنتر
و نام لیجے. ایک آدمی کا سر کاٹ دو، اس کے دھڑ میں کچھ باقی رہتا ہے؟ یعنی کوئی جان رہے گی؟ وہ کوئی کام کا ہے؟ سر بغیر کا دھڑ کوئی کام کا نہیں. اور ایسی نماز کے جس میں کلمہ ہی نہیں پڑھے، یعنی اللہ رسول کو مانے ہی نہیں، اس پر ایمان ہی نہ ہو، اور وہ آدمی دعا پڑھے یا نماز پڑھتا رہے، اس کا حساب ایسا ہی ہے. سر بغیر کا دھڑ ایسا ہی. تم سنتے ہو، پڑھتے ہو، سمجھتے بھی ہو، پھر بھی عمل نہیں کرتے تو تمہارا حال ایسا ہے. گنانوں کے اندر کسی بھی طریقے سے دلیل دے کے، داخلے دے کے، مثالیں دے کے پیروں نے ہم کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. اٹھو، جاگو. یہ اٹھنا اور جاگنا من کی جاگروتی کا ہے. جر بھائی رے چیت چیت بانا، من چنچل کری چیتو. ان جب لگ گھٹ ماہے ساس جی، بھاو ہوا پن بھگتی نہ ہوئی، جیوڑو اٹھی چالیو نراش جی. پیر نہ بودھ گنان سنی، جن بھیدنا پایا جی. غافل جنم ہرایا جی. اے پاپیے پھوکٹ پھیرا کھایا جی. پیر نہ بودھ گنان سنی، جن بھیدنا پایا جی. کیسے کیسے شبدوں سے چیت چیت بانا، من چنچل کری نے چیتو ہم کو جگایا ہے. من کو چنچل بنا کے چیت جاؤ، ہوشیار بن جاؤ. جب لگ گھٹ میں ساتھ، جب تک تم جیتے ہو ہوشیار رہو. غافل نہیں بننا، کیونکہ اگر غافل بنو گے تو ہار جاؤ گے. غافل بنو گے ہار جاؤ گے، مار کھاؤ گے. اس کے لیے ہوشیار بنو. چیت چیت بانا، بانا سندھی بھاشا ہے، ہم ادھر یہاں استعمال کرتے ہیں. سواہیلی کے اندر بانا کہتے ہیں سیٹھ کو، لیکن سندھی زبان کے اندر ٹھیٹھ سندھی میں بانا کا مطلب مسافر. ہوشیار رہنا تمہاری مسافری میں، اور بالکل جاگتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ چور تم کو لوٹ جائے. جب لگ گھٹ میں سواس، بھاؤ ہوا پن بھگتی نہ ہوئی. تم سے تمہارے ایسا اچھا ہوتی میں صبح جماعت کھانے جاؤں، میں اچھا کرتا ہوں میں یہ کام کروں، لیکن عمل نہیں ہوتا. اس لیے عمل نہیں ہوتا کہ تم ہوشیار نہیں ہو، تمہاری کمزوری ہے. تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ موت آ جائے گی اور تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی. جو کچھ تمہیں کرنا ہے اس کا پچھتاوا تمہیں موت کے اوپر ہوگا، اور موت کا پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا. مہادن نہ رویا کچھ کام نہیں آئی تھی. اس طرح پیروں نے ہم کو جگایا، ہم کو ہوشیار کیا، خدا کی عبادت میں ہمیں لگایا، اور خدا کی عبادت کے ساتھ ساتھ
دنیا کے اندر بھی ہوشیار رہنے کے لیے فرمایا، دنیا کو تیاگ کر کے چھوڑ جانے کی منائی کی. بال بچے، کھانا پینا، لینا دینا، ہماری جو ڈیوٹیاں دھرم ہیں ان میں پورے سورے رہو، مگر تمہارا دل مولا کے ساتھ بندھا رہے. اس طرح سے پیروں نے ہم کو دوربنی دی، دیپک بن کے، اگوا بن کے، چاندنی بن کے، اور دریا کی طرح کے جس میں آدمی جا کے نہاوے تو پاک ہو جاوے، پیر کی بھیٹنا کرنے کے بعد انسان پاک ہو جاوے. اس طرح سے ہمارے چھپے ہوئے خزانوں کو، تجوریوں کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ خزانے تمہارے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. ستگرے خزانہ لٹا دیا، تمہیں لوٹی شکو تو لوٹو. مولا نے خزانہ لٹایا، بخششیں دی ہیں. گنانوں کے اندر پرانی ہسٹریاں بھی ہیں، پرانی باتوں کو تازہ کر کے اس میں سے ہم کو لیسن لینے کے لیے فرمان کیے. راجا پہلاج کی باتیں کی، ہریش چندر کی باتیں کی، پانڈووں کی، کوروں کی باتیں کی. ان سب باتوں کو ہسٹری کے طور پہ بیان نہیں کیا، مگر ہسٹری اس لیے بیان کی کہ ہم اس میں سے لیسن لیں، اس میں سے ہم سیکھیں. کہ ایک سارا آخا گنان لکھا ہے کہ کسنی ونا کوئی نہ سیدھا، تمہیں کے اترسو پار. کسنی دیدی 5 پانڈو کو، کسنی دیدی فلانے کو، کسنی دیدی اس کو. اس طرح سے دل کو ہمارے کو مضبوط کرایا کہ تم کسی طرح سے گھبرا نہیں جانا. تمہارے اوپر تکلیف آئی ہے ایسا نہیں، اس مذہب کے اوپر چلنے والے جتنے بھی پہلے تھے سب کے اوپر تکلیف آئی. اور کہا کہ ہمارا جو پنتھ ہے، ہمارا جو مذہب ہے، وہ ایک جامد کہتے ہیں سالڈ. یہاں سالڈ کا مطلب کیا؟ پتھر کی طرح کہ جو موو نہ ہو سکے. ہمارا مذہب ایسا نہیں ہے. یعنی ہمارا مذہب تو گھڑی گھڑی کے اندر اونچا نیچا ہوتا ہے اور گھڑیاں کراریاں. سب پنتھ تھی ہی پنتھ دو ہے لو، گھڑیاں کراریاں. دنیا کے تمام مذہبوں سے ہمارا مذہب دوہلا یعنی سخت ہے، تکلیف والا ہے. گھڑی اس میں کوئی نئی چیز آتی ہے. یہ اشارہ ہے حضرت امام کی امامت کی طرف سے کہ جیسا زمانہ بدلتا ہے امام اپنے فرمان بدلتا ہے. آج حضرت امام ہم کو یہ کہے کہ تم بیٹھ کے دعا پڑھو، کل مولا کہہ دے کہ بھئی تم مسلمانوں کی طرح کھڑے ہو کے رکوع اور سجدے کی طرح نماز کی حالت میں اس طرح دعا پڑھو. آج امام ایسا فرمان کرے کہ اچھا تم جماعت خانے کے اندر ڈھولک بجایا کرو اور دعا نہیں پڑھا کرو، تو ہم دعا چھوڑ دیں گے، ڈھولک بجائیں گے. ہمارا مذہب امام کے فرمان پر ہے. حضرت مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا مرشد یہ کہے، صاحب نے حافظ شیرازی کا شعر پڑھ کے یہ فرمان کیا کہ اگر تمہارا مرشد تم کو یہ کہے کہ شراب کے اندر مصلی بھگو کے اس پہ بیٹھ کے تم نماز پڑھو تو تم منعی نہیں کرنا، شک نہیں لانا، فوراً عمل کرنا، کارن کہ تمہارا مرشد جو جانتا ہے تم نہیں جانتے. حافظ شیرازی کا شعر ہے، بمیں سجادہ رنگی کن، بمیں سجادہ رنگی کن، گر پیر مغاں گوید کہ سالک بے خبر نبود، ذرا ہو رسم منزل ہا کہ سالک بے خبر نبود، ذرا ہو رسم منزل ہا. حافظ شیرازی کا شعر ہے. اور مولانا سلطان محمد شاہ بہت دفعہ اس کے شعر بولا کرتے تھے. 1956 میں سوڈان کا
प्रेसिडेंट था जोहरी, ये इंग्लैंड गया ऑफिशियल विजिट के ऊपर, और जुलाई महीने की 11 तारीख को मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के मान में वहां की लंदन की हमारी जमात ने जुबली बॉल रखा था। ये लास्ट जुबली बॉल था जिसमें मौला गए, फिर दूसरे बरस सरकार ने जामा पूरा किया। हिंदुस्तान की तरफ से जो हाई कमिश्नर थी विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की बहन, वो भी इस सम्मेलन में आई। सेवॉय होटल के अंदर ये जुबली बॉल रखा गया। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने हाफिज शिराजी का एक शेर पढ़ा। पंडित नेहरू की सारी फैमिली बहुत अच्छी फारसी जानने वाले हैं, ये लोग कश्मीर के हैं, उर्दू फारसी जानते हैं। जब ये शेर पढ़ा विजय लक्ष्मी पंडित को बहुत मजा आया। उसने पेन निकाल के जो मेन्यू कार्ड था मौला को कहती है कि योर हाइनेस आप कभी मेहरबानी करो तो ये शेर मुझे लिख दो। तो साहब ने फारसी के अंदर ये शेर लिख दिया। बाद में विजय लक्ष्मी पंडित ने साहब के हाथ का लिखा हुआ ये शेर, ये मेन्यू कार्ड उधर ऑक्शन किया था और 500 पाउंड के अंदर युगांडा के एक इस्माइली ने लिया। जब ये पैसे लेने की बात आई तो ये बोलती है कि तुम 500 पाउंड मत दो, 500 गिनी दो, यानी 21 शिलिंग 500 शिलिंग और ले लिए। अपने ही कामकाज के, जमाती कामकाज के अंदर ये पैसे आ गए। हाफिज शिराजी का मौलाना शेर जो लिखा था उसमें मोहब्बत की बातें हैं। हरगिज़ न मीरद, हरगिज़ न मीरद आंखे दिल जिंदा शुद बाइश्क। वो दिल जो इश्क में जीता हो गया वो कभी मरता नहीं। हरगिज़ न मीरद आंखे दिलश जिंदा शुद बाइश्क। सब तस्त बर जरीदाए आलम दवा में कहते थे कि मुर्शद का इस तरह हुक्म मानो कि तुम्हारी अकल और तुम्हारी दलील उसमें शामिल न करो, मुर्शद के पीछे पीछे चलो। और जो मुर्शद ने कहा है तुम नहीं जानते कि उसका अंजाम क्या आएगा। इस तरह हमारे गिनानों के अंदर पीरों ने बहुत से फरमान किए हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको 1-2 दिनों के अंदर सारे जितना भी गिनान में इल्म है वो मैं आपको दे सकूं, लेकिन मैं इसमें से चूंट के सिलेक्टेड चीजें मैं आपके सामने इसलिए पेश करता हूं कि आपको पता लगे कि सारे गिनानों के अंदर है क्या। गिनानों के अंदर जिस तरह दुनिया की और दीन की बातें हैं उस तरह से साइंस की बातें भी हैं। जैसे मैंने आपके सामने अभी इस बात के लिए कि दलील और मंतक किस तरह से पीरों ने अपने गिनानों में शामिल की। दलील, मंतक जिसको लॉजिक कहते हैं, ये एक साइंस है, ये एक साइंस है। फिलॉसफी के साथ लॉजिक चलती है, मगर बाज दफा लॉजिक और फिलॉसफी का झगड़ा हो जाता है, लॉजिक का रास्ता बदल जाता है। फिलॉसफी प्रेम की तरफ ले जाती है और लॉजिक इंसान को साइंस की तरफ ले जाती है। फिलॉसफर खुदा के से जुदा नहीं होता, मगर जो लॉजिशियन होता है, जो लॉजिक को बढ़ा रखे, फिलॉसफी को छोड़ देवे, वो कभी कभी नास्तिक बन जाता है। और इसलिए गई 2 सदियों के अंदर जब ये साइंस बहुत ऊपर नहीं चढ़ी थी जैसे कि आज,
تو میجورٹی سائنٹسٹ ناستک بن جاتے تھے. اس پر سے بہت سے ملاؤں نے، پنڈتوں نے، دھارمک لیڈروں نے یہ ایک امپریشن لے لیا کہ سائنس آدمی کو دھرم سے ورودھ کر کے ناستک بنا دیتی ہے، جو غلط ہے، بالکل غلط. کیونکہ اس وقت یہ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے فلسفی چھوڑ دی، صرف لاجک کے پیچھے پڑ گئے، ناستک بن گئے. کیونکہ لاجک جو ہے ہر چیز کو کھول نہیں سکتی، ہر چیز کو لاجک کھول نہیں سکتی. جیسا کہ ایک مسلم منطقی نے ایک ناستک منطقی کو یہ جواب دیا کہ کبھی تم ہر چیز کو لاجک میں ہی لانا چاہتے ہو تو میں تم کو یہ پوچھتا ہوں کہ تم ہمیشہ منہ سے کیوں کھاتے ہو، کیوں ناک سے نہیں کھاتے؟ کیوں نہیں کھاتے؟ یہی کہو گے نا کہ ناک کھانے کے لیے نہیں بنی. کیوں نہیں بنی؟ کیا جواب ہے اس کا؟ یہاں آ کے لاجک فیل ہو جاتا ہے. اور جب ہی لاجک سے کوئی جواب نہیں ملتا، دلیل سے، منطق سے، جب آدمی کے دل کی بات اچھی طرح سے کلیئر نہیں ہوتی تو آدمی گھبرا جاتا ہے، شک پیدا ہو جاتا ہے، ناستک بن جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ ہر چیز کو لاجک کی وجہ سے، دلیل کی وجہ سے ہی ماننا چاہتا ہے. پیروں نے کہا کہ یہ طریقہ برابر نہیں. میں اس کو بعد میں رکھتا ہوں. میں آپ کو سائنس کی بات کہہ رہا تھا کہ سائنس کو بھی پیروں نے ساتھ لیا. ایسٹرولوجی لکھی، ایسٹرونومی لکھی، کیمسٹری بھی لکھی، ارتھمیٹک، میتھمیٹکس کی، جیوگرافی کی، فزکس کی، سب باتیں کی. 100-150 برس ہوا کہ جب یہ الیکٹریسٹی کی شودھ کھوڑ ہوئی اور دنیا کے اوپر آئی اور اس کے اوپر بڑی بڑی ریسرچ ہوئی تو الیکٹریسٹی کی سپیڈ نکی کی گئی. آج ہم اس کو بولتے ہیں سپیڈ آف لائٹ. 1,86,300 مائل ایک سیکنڈ میں. اور یہ میجرمنٹ کیا گیا سائنٹسٹ کی طرف سے. آسمان کے اوپر جتنے بھی یہ تارا منڈل ہے، سیلیسٹیل باڈیز ہیں، ان کا ڈسٹینس ماپنے کے لیے یہ سپیڈ کام آئی. اس سپیڈ سے انہوں نے جب یہ کروڑوں ابجوں برس ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لائٹ ایئر. لائٹ ایئر کا مطلب ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,300 مائل کی جھڑپ سے الیکٹریسٹی چلتی ہے. تو ایک برس میں وہ کتنے مائل جاوے؟ 186,300 پر سیکنڈ ملٹیپلائڈ بائی 60 تو منٹ بنے. پھر اس کو 60 سے اور ملٹیپلائی کرو تو آور آوے. پھر اس کو 24 آور کے ساتھ ملٹیپلائی کرو تو مہینہ، ایک دن اور رات ملے. اور 365 ڈیز بناؤ تو ایک لائٹ ایئر ملے. کسی وقت کاغذ پینسل لے کے بیٹھو تو بلینز 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 ایئرز ہو جاتے ہیں. اس کو ایک ایکویشن میں لے آیا گیا، ایک ٹرم بن گئی لائٹ ایئر. اور یہ لائٹ ایئر کی ٹرم بھی صدر دین نے یوز کی ہے، انگلش بھاشا میں نہیں، لیکن پرکاش سال، پرکاش کا سال، ایک سال پرکاش، یعنی یہ پرکاش سال جو ہے وہ لائٹ ایئرز ہیں. پیروں نے اور اس قسم کی سائنس کی بڑی باتیں کی ہیں جس کے اندر سائیکالوجی بھی ساتھ آتی ہے، کیونکہ یہ سب سائنس کی برانچز ہیں. میں ایک دفعہ لیکچر کرتا تھا گنانوں کے اوپر، تو جیسے میں نے کل آپ کو بات سنائی کہ ایک آدمی نے پوچھا میاں بیوی کے متعلق سبند کے لیے کچھ لکھا ہے، تو میں نے کل آپ کو پاٹھ سنایا
ایک لڑکا یونیورسٹی کالج کا تھا کوئی، کہتا مشنری صاحب صدر دین نے کچھ میتھمیٹکس کی بات کی. میں نے کہا ہاں کی. جیومیٹری پڑھی ہے نا؟ کیونکہ جیومیٹری ہے وہ میں two unparalleled straight lines سیدھی سیدھی لائنیں جو پیرالل نہیں ہے، وانکی ہیں، وہ جتنی دور جائیں گی اتنی وہ ایک دوسرے سے دور ہٹتی جائیں گی. Two unparalleled straight lines from one point will never meet, and the distance is multiplied by the distance of their apartment. ایک تلا تیر جو وہاں کا جاوے رے بھائی، ایک تلا تیر جو وہاں کا جاوے، کتنا حد تھی تفاوت پاوے رے بھائی، کتنا حد تھی تفاوت پاوے. کمان میں تیر رکھ کے آدمی کوئی ایم لگاوے، یہ ایک اسٹریٹ لائن ہے، آنکھ اور ایم کی ایک اسٹریٹ لائن ہے. لیکن تیر جو سلائٹلی وہاں کا ہو گیا اور ادھر سے جو چھوٹ گیا، تو جب ہی وہ ایم کے پاس پہنچے گا تو اس کا ڈسٹینس بہت ہو جائے گا. ٹو انپیرلل اسٹریٹ لائنز ہو جاتی ہیں. لیکن کتنی اچھی حکمت کے ساتھ، کتنی اچھے دلیل داخلہ دے کے تیر نے یہ ایک جیومیٹری کی بات کہہ دی. بہت کچھ زمین آسمان کے متعلق بھی بہت کچھ کہا. تھوڑے دن پہلے میں نے الواعظ امیر علی املانی کے ساتھ بات کی تو ان کو میں نے ایک پاٹھ سنایا گنان کا، کہ جس کے اندر الیکٹرانک کا ذکر آ گیا. جھر والا آگھٹ ساس اساس نرنجن ست سروپی آنندر والا آگھٹ ساس اساس نرنجن ستیہ سروپی آنندر والا آگھٹ انت مورت ہنس روپی انت مورت نے انت سورج نے چندر والا آگھٹ ساس اساس نرنجن. اس جسم کے اندر تم سانس لو اور اساس سانس باہر نکالو، اس کے اندر نرنجن ہے. نرنجن کا مطلب انویزیبل، جو آنکھ سے نہ دکھے، یعنی یہ ہم خدا کہتے ہیں، لیکن پیر کا مطلب اور بھی ہے. یہاں نرنجن کہہ کے انہوں نے یہ کہا کہ بے حساب آنکھ سے نہ دکھنے والے جنتو ہیں تمہاری سانس میں. سائنس نے سچ مانا ہے اس بات کو. ہماری سانس کے اندر بے حساب جنتو نکلتے ہیں. اگر وہ ستیہ سوروپ میں ہوئیں تو تم کو آنند خوشی ملے، ہیلتھ ملے.
आज साइंस को पता लगा कि जंतु दो जात के हैं, बैक्टीरिया दो किस्म के हैं, एक दोस्त हैं, दूसरे दुश्मन हैं। दही खाओ, दही, या आप जो पनीर खाते हो, चीज, इसके अंदर जंतु हैं, बैक्टीरियाज हैं, मगर वो दोस्त बैक्टीरियाज हैं। दूध में, दही में बैक्टीरिया है और हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, तंदुरुस्ती बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि वो सत्य स्वरूप में यानी दोस्ती के अंदर आते हैं। और ऐसे जंतु और बैक्टीरियाज हैं कि जो हमारे दुश्मन हैं। तो पीर सदरुद्दीन कहते हैं कि इस घट के अंदर सांस में बहुत से जंतु हैं। अगर वो सत्य स्वरूप में हैं यानी फेवरेबल हैं तो तुमको आनंद मिलेगा। आ घट अनंत मूरत हंस रूपी, इस शरीर के अंदर हिसाब बिगर की मूरत कहते हैं जिसकी शेप होवे, जैसे कि लिविंग सेल्स हमारे बदन के हिसाब बिगर के सेल्स हैं। हंस रूपी जिसमें लाइफ है, लिविंग सेल्स। अनंत सूरज ने, अनंत चंद्र, सूरज और चांद हैं हमारे शरीर के अंदर। और जितने भी सेल्स बने हुए हैं, सेल्स की कंस्ट्रक्शन एटम से है और एटम की कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से है। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडीज हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव चार्ज्ड बॉडीज हैं। और प्रोटॉन सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू में घूमते हैं। ये जो प्रोटॉन्स पॉजिटिव हैं वो सूरज की मिसाल हैं और इलेक्ट्रॉन उसके राउंड फिरते हैं, ये चांद की मिसाल है। ऐसे बेहिसाब हमारे गिनानों के अंदर पाठ हैं कि जिसमें साइंस की चीजें भी हैं, कि जिसमें से हमको रूहानी इल्म मिलता है। ये मैंने ज़ाहिरी मतलब कर दिया, मगर इसमें से रूहानी मतलब भी है। और पीरों का एम यही था कि जाहिर की चीजों को सामने रख के रूहानी मतलब समझाए जाएं, ताकि तुमको जब तुम बैतुल ख्याल की इबादत करो और रूहानी मंजिलें तय करो, ऊपर जाओ, तो फिर उस रास्ते में रूहानी सफर करते वक्त तुम्हें रास्ते में क्या चीजें मिलें, ये सब उसके कनेक्शन में है। डीप फिलॉसफी है जो ऑर्डिनरी आदमी के ख्याल और अंडरस्टैंडिंग में आनी मुश्किल है। इस तरह से पीरों ने रूहानी चीजों के साथ साथ समझाने के लिए दुनिया और साइंस की चीजें भी बताई। एक जगह कहते हैं, खरी मोहर टंकसाल नीपजे। खरी मोहर सोने की या चांदी की टंकसाल में होती है, खोटी कहवे न कोई, उसको आदमी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन फिर फरेबी लोग, दगाबाज लोग ये भी करते हैं। त्रांबोसी सोलैने भेड़िए तेनी मोहरज थाए, चौवाटे चढ़ी ते नहीं निसरे, ए खोटी कोई हाथ ना सुहाए। त्रांबा सीसा लेके उसकी इक्वल मिक्सचर बनाओ, आधा त्रांबा आधा सीसा। त्रांबा यानी कॉपर, सीसा यानी लेड। ये केमिस्ट्री है। इसकी मिक्सचर बना के मोहर बनाओ, उसका रंग भी सोने जैसा होगा। लेकिन पीर कहते हैं जब रास्ते में लेके जाओ तो लोग कहते हैं ये खोटी है, उसको कोई हाथ नहीं लगाता। जाहिर की बात कह के पीर ने यह भी कह दिया है कि कभी तुम धर्म और दुनिया की खोटी मिक्सचर कर डालो
یعنی آدھا ادھر آدھا ادھر آدھا تیتر آدھا بٹیر بنا کے ایسا جیون تم نکال ڈالو تو قیامت کی بازار میں تمہاری کوئی قیمت نہیں آئے گی. سچے ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں. اس قسم کی باتیں ہمارے پیروں نے اس لیے بتائیں کہ ہم کو عقل آوے، گنان آوے، انوبھو ملے، دنیا سے ہمارا دل ہٹے، ہمارے اندر ویراگ پیدا ہوئے اور خدا کی عشق اور محبت آوے. جب یہ عشق اور محبت کی بات آئی تو میں آپ کو یہ آخری کے اندر یہی چیز اس لیے رکھی تھی تاکہ آج کی اس واعظ کا آپ کو مزہ بیچ میں نہیں لیکن آخر میں آوے. پیروں کا سارا مقصد دنیا کے اندر ہمارے جیون کو ریگولیٹ کرنا تھا. دنیا کے اندر جیون گزار کے خدا تعالی کی محبت اپنے دل میں بسا کے دنیا میں بھی اپنا دھرم پورا کیا جائے اور دین کے اندر بھی اپنی ڈیوٹی پوری کی جائے. اور جب ہم موت کے نزدیک آویں تو ہمیں دنیا کی طرف دیکھ کے کوئی ارمان باقی رہ گیا یہ سمجھ کے دل دنیا میں پھنس نہ جاوے. جیسا ہی جیو نکلے مولا کے نور میں چلا جاوے. یہ ہمارے مذہب کا ایم ہے. اسماعیلی مذہب کا ایم یہ ہے. آپ کسی بھی مسلمان کو پکڑ کے اس کو پوچھو بھائی بھلا تم مذہب پالتے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو کہے گا جنت ملے. ان کی زندگی کا مقصد جنت، کہ جہاں حوریں ہیں، ٹھنڈے پانی کی نہریں ہیں، مد اور دودھ ملے گا کھانے پینے کو، جنت کے میوے اور فروٹ ملیں گے، وہاں ٹھنڈک ہے، کوئی گرمی نہیں، وہاں آدمی بوڑھا نہیں ہوتا. بس یہ ایک مینٹل سکھ کی بات ہے. اس میں روحانیت کچھ نہیں، کوئی روحانی چیز نہیں، من کی سکھ کی چیز. ٹاپ گریڈ کی فلسفی مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرمایا کہ کبھی تمہاری زندگی کا مقصد جنت ہی ہے تو تمہاری جنت اس طرح کی ہے کہ جیسے کسی بوڑھے گھوڑے کو تبیلے میں بند کر دو، اس کو گاڑی میں یا کھیتر پہ مت لے جاؤ، بوڑھا ہو گیا، وہاں اس کو بیٹھے بیٹھے کھانا پینا ملتا رہے اور اس کے منورنجن کے لیے گھوڑیاں بھی ساتھ ہوئیں. یہ جنت ہمارے مذہب میں نہیں. یہاں تو ہم جنت کسی اور چیز کو مانتے ہیں اور وہ جنت ہے امام زمان کی محبت، امام زمان کا راضی پا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. جنت کوئی ایسی جیوگرافیکل پلیس نہیں، جنت کوئی ایک خاص ایسا جیوگرافیکل جگہ کا نام نہیں، انسان کے من کی حالت کا نام جنت ہے. ایک آدمی اپنے دل میں کڑتا رہتا ہے، سڑتا رہتا ہے، کرودھ میں رہتا ہے، حسد میں رہتا ہے، جس کے ساتھ اس کو حسد ہوتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے جلتا رہتا ہے. یہ جلاپا ہی تو دوزخ ہے اور کیا ہے جی. دوزخ گھٹ اندر کنواں اگن دا، تمہارے گھٹ کے اندر اگنی کا کنواں دوزخ ہے. دوزخ گھٹ اندر کنواں اگن دا، تیا شیطان کیرا تھام جی. شیطانی وچار کرنے والے آدمی کے دل میں دوزخ ہی دوزخ ہے. اس کو سکھ نہیں ملتا، بالکل نہیں. اور جنت کیا ہے؟ ایسے جیسی طرح محبت
सन्मुख पियू जी पाए रे भाई सन्मुख पियू जी पाए। अहमद तब वैकुंठ की अहमद तब वैकुंठ की आशा करे बलाए रे भाई आशा करे बलाए। आसानी के साथ मेरे अंतकरण की ठंडे वातावरण में जब मुझको मौला का सामना होता है यानी दीदार मिला, तो नूर अहमद शाह कहते हैं फिर वैकुंठ की यानी जन्नत की आशा मेरी बला करे, यानी मुझे कोई परवाह नहीं उस जन्नत की। ये जन्नत है। जिस तरह दोज़ख आदमी के दिल के शैतानी विचारों से पैदा होती है, मौला की इबादत से दिल के अंदर जब दीदार होता है तो इसी का नाम जन्नत है। मैं आपको यहां एक और चीज कहूं, रसूलुल्लाह की हदीसों में ये जिक्र आया है। एक सुहाबी ने पूछा, या नबी, दोज़ख और जन्नत के लिए हमको कुछ फरमाओ। आपने फरमाया कि जन्नत दोज़ख के अंदर एक टापू है। दोज़ख के अंदर जन्नत एक टापू है, यानी उसके चारों बाजू दोज़ख है, जन्नत बीच में है। और ऊंची ऊंची दीवार है ताकि दोज़ख की गर्मी अंदर ना आवे। ये जो दीवार है ये आलम बरज़ख है। इस दुनिया और जन्नत तलक पहुंचने के लिए दोज़ख के ऊपर एक पुल है, ब्रिज है, जो तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक है। जो अल्लाह के मोमिन हैं वो इस पुल सरात को जल्दी से पार कर जाएंगे, लेकिन जो मोमिन